अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे एक एनडीयू में बड़ा अहम आज खिताब किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, और उसमें भारत के हवाले से ख़ास तौर पर जब उन्होंने बात की है तो उनको वार्निंग दी है और दो टोक और इंतहाई सख्त पैगाम दिया गया है। जिस तरह से भारत जो है वो जाहरियत करना चाहता है और इससे पहले भी वो ये तजर्बा कर चुका है जिसमें उसको मुँह की खानी पड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इस तरह से रुकती नहीं हैं क्योंकि इस वक्त जो उनके अज़ाइम है वो इस वक्त हमें ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तैयारी भी हमें उसके साथ ही नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड ख़तरात से निपटने के लिए ज़हनी तैयारी, अमली फ़हम और इदारा जाती जो सलाहियत है वो नागुज़ीर है, और इस किस्म के जो इदारे हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को इन तमाम तर चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए तैयार करें। और ऑपरेशन संदूर के हवाले से जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इसमें जो नाकामी है ये भारत की जो हिकमत अमली है उसकी निशानदही करती है कि उनकी नाकाम हिकमत अमली थी इस जंग के दौरान, और उनकी जो तैयारी है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भारत जो अपने आप को इस खित्ते में ये समझता था कि शायद मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ और इस खित्ते पर कब्ज़ा कर सकता हूँ, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं और ये पोल जो है वो अब खुल चुका है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि खित्ते के ममालिक भारतीय जाहरियत और हिंदुत्व पॉलिसी से नाला हैं। इस वक्त भारत की ये कोशिश है कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनको ड्रैग किया जाए और जो उसकी ख्वाहिशात हैं, जिस तरह से वो अमन को सबोताज करना चाहता है, शायद वो उसके साथ वो इंडिया का साथ दे। हालांकि हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये भी एक खाम ख्याली ही है इस वक्त भारत की जो हमें नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है, मोदी जो पॉलिसीज़ हैं मोदी हुकूमत की, वो हमेशा से हम उसके हवाले से बात करते आए हैं। जो जंग में नाकामी है और सिफारती सतह पर जो हज़ीमत उठानी पड़ी है इंडिया को पूरी दुनिया में, ये सब चीज़ें मोदी की पॉलिसी की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। अभी जाहिर है कि जब आप हर जगह नाकाम हो रहे हैं तो फिर आप इस किस्म के कंडे इस्तेमाल करते हैं कि ज़रा दुनिया को ये बावर कराया जाए कि हम सही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासत ने एक और मनगढ़ंत किस्म की जो है वो इल्ज़ामात की नई मुहिम जो है उसका आगाज़ कर दिया है। ये इस किस्म के प्रोपेगेंडास हमेशा हमने देखा कि वो चले आते हैं। हुर्रियत पसंदों पर मनशियात के ज़रिए दहशत गर्दी फैलाने का ये जो इल्ज़ाम है, अगरचे ये इल्ज़ाम भी इस वक्त बेनकाब हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही घटिया किस्म का इल्ज़ाम है जो वहाँ पर उनकी तहरीक पर लगाया जा रहा है। एक इंडिजिनस मूवमेंट जो है और जो से इस तहरीक के मतवाले हैं उन पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इसको नार्को टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। इन इल्ज़ामात के हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसकी असल वजह क्या है। पूरी दुनिया को इस तरफ तवज्जो दिलवाई जा रही है चूँकि एक हसास मामला है कि शायद इसमें हम कामयाब हो जाए और वहाँ के जो मकामी लोग हैं, मकामी नौजवान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको हम इसके अंदर ड्रैग करके लाएं तो शायद ये दुनिया ये समझे कि हमारा बयानिया ठीक है और वहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये लोग इसमें भी मुलव्वस हैं टेररिज्म के साथ साथ। अब रॉयटर्स का जो एक्स का अकाउंट था वो भारत में कानूनी दरख्वास्त पर ब्लॉक कर दिया गया, पहले बगैर वजाहत, अब उसको खोल दिया गया। जब आपको हर जगह नाकामी हो रही है तो इस किस्म के हथकंडे हमेशा से हमें नज़र आ रहे हैं। एक्स और भारतीय हुकूमत के दरमियान मवाद हटाने के इख्तियारात पर अभी तक तनाज़ा जो है वो बरकरार है। क्या चीज़ें आपने लोगों तक दिखानी है, क्या उन तक पहुँचाना है, जो ये तमाम तर चीज़ें हैं ये अभी तक एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना हो। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन करें हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और शनील अमार साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। दो चीज़ें जो अब ये इंटरलिंक्ड हैं। फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने जिस तरह से भारत को एक वार्निंग दी है, वाज़ेह पैगाम दिया है और जंग के हवाले से उनकी हिकमत अमली पर बात की है, उसके साथ साथ जो कुछ अब इस वक्त भारत में हो रहा है, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में जो सब कुछ हो रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नाहिद, बात यह है कि आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि ठीक एक माह पहले भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत की कोशिश की और उसमें बहुत बुरी तरह से नाकामी हुई अस्करी महाज पर। जी, ये भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी थी जिसका वो खित्ते में चौधराहट का, खित्ते को फ़तह करने के जो ख्वाब देख रहा था वो धड़ाम से तमाम के तमाम ख्वाब जो हैं वो धड़ाम से नीचे गिर गए हैं।
اس کے بعد اس کو دوسری جو بڑی ناکامی ہوئی اس ایک مہینے کے دوران وہ سفارتی محاذ پر ناکامی تھی. سفارتی محاذ پر اس کی ناکامی جو ہے وہ ہر جگہ عیاں ہوئی, خواہ وہ امریکہ کا محاذ ہو, خواہ وہ جنوبی ایشیا کا محاذ ہو, یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہوں, یورپ ہو. اس کے علاوہ تیسری جو جنگ تھی جس میں اس کو بری طرح ناکامی ہوئی وہ بیانیے کی جنگ تھی, جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میڈیا کی سطح پر لڑا گیا. پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا پاکستانی میڈیا ہو, اس نے جس طرح سے بھارتی پروپیگنڈا جنگ کے حوالے سے اور سفارتی محاذ پر بے نقاب کیا اور دنیا کے سامنے جھوٹ کو جو ہے جس طرح سے عیاں کیا, اس سے پاکستان کے بیانیے کی فتح ہوئی. پاکستان ان 3 فتوحات کے بعد بھارت جو ہے اب پاکستان کے خلاف نئی سازشیں بن رہا ہے, نئی جو ہے مضموم عزائم جو ہے اس کے ساتھ سامنے آ رہا ہے, جس کا تعلق جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے مقبوضہ کشمیر سے. مقبوضہ کشمیر میں ایک نئی سازش کے جال بنے جا رہے ہیں, اور وہاں ہوا یہ ہے واقعہ وہاں پر کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں مودی سرکار نے کچھ شراب خانے کھولنے کی اجازت دی, جس پر وہاں حریت لیڈر مولوی عمر فاروق نے احتجاج کی کال دی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کیا جائے. اور اس پر یہ ہے کہ کچھ وہاں نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ کا آغاز ہوا اور وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے, اور ان نوجوانوں کو نارکو ٹیررزم کے نام پر پکڑا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آئس فروخت کر رہے ہیں, یہ لوگ جو ہیں منشیات فروخت کرتے ہیں پاکستان سے لا کر. لیکن تاکہ دنیا کو فوکس کیا جا سکے کہ نارکوٹکس جو ہے اس میں پاکستان ملوث ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے 3 محاذوں پر ناکامی ہوئی ہے, اس محاذ پر بھی اسے اس لیے ناکامی ہوگی کہ یہ ایک جھوٹا جو ہے پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف گھڑا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آج کے دور میں جبکہ حقیقتیں جو ہیں وہ چھپ نہیں سکتی اور حقیقتیں بالکل سامنے ہوتی ہیں, بھارت کا یہ جو نئے عزائم ہیں یہ بھی ناکامی سے ہمکنار ہوں گے اور ناکامی سے دوچار ہوگا. ٹھیک ہے صافی صاحب, یہ کس سوچ کے تحت اس قسم کے من گھڑت اور ایسے بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ کیا ان سے جو ان کے عزائم ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں, جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ناہید. دیکھیں یہ اس حزمیت کا, اس ناکامی کا اور اس شرمندگی سے بچنے کا ایک بھونڈا طریقہ ہے جو مودی سرکار نے اپنایا ہے. اب دیکھیں, اب حریت رہنما جو ہے اگر وہ خود منشیات فروشی کے خلاف اور بھارت کے جو دندہ انہوں نے وہاں پہ سٹارٹ کیا ہے بھارتی یونین کے ذریعے, تو وہ اگر ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ایسے تحریک سے وابستہ لوگ جس کو مقدس سمجھتے, جس کے لیے اپنی جانیں نچاور کرتے ہیں, اور اتنے گٹھیا انداز سے بھارتی یونین جو الزامات لگا رہے کہ خدا نخواستہ یہ لوگ منشیات جیسے مکروہ دندے میں یہ مجاہدین ملوث ہے, کوئی اس کا حقائق سے کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر پلوامہ کا کچھ نہیں دے سکے کچھ ثبوت, اگر پہلگام کا کچھ ثبوت نہیں دے سکے, تو ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ ہی کر دیتے ہیں کہ اگر مجاہدین پہ اس قسم کے کوئی الزامات ہیں تو ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے جائے. ہاں, مجاہدین کو ایک نشہ لاحق ہے, وہ بھارت ایک لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن وہ نشہ جو ہے وہ آزادی کا نشہ ہے, حریت پسندی کا ہے, پاکستان سے محبت کا ہے. اگر وہ بھارت سرکار جو اتنے سالوں سے تشدد اور ظلم اور بربریت کے ذریعے اگر اس نشے کو ختم نہیں کر سکے, اس عزم کو ختم نہیں کر سکے, تو اب اگر یہ بونڈے الزامات لگا کے کچھ کر سکتے تو کر کے دکھائے. جس گھر سے شہید نکلے ہیں, جس گھر سے جنازے اٹھتے ہیں, جس گھر سے آزادی کی آوازیں اٹھتی ہے, جس تحریک کی بنیاد ہی خون دے کے رکھی گئی ہو, تو وہ ان چھوٹے چیزوں سے اس تحریک کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. صرف اور صرف مودی صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور اپنی گندی سوچ کو مزید عام کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے کر رہے, جس کا میری نظر میں اس کا کوئی فائدہ نہ بھارتی حکومت کو ہو سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان آزادی کی تحریک کو پہنچ سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ بھوکلاہٹ کا شکار ہیں. جب ہر جگہ آپ کو ناکامی مل رہی ہے، آپ ناکام ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس قسم کے بیہودہ قسم کے الزامات لگا کر دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آزادی کی تحریک نہیں لڑ رہے ہیں، یا ان کو جو فنڈنگ ہے شاید وہ اس کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے. جی بالکل، شکریہ ناہید. دیکھیے، یہ جو تحریک آزادی ہے 75 برس سے جاری ہے، انہوں نے ان پر جبر کا کون سا ہتھکنڈا ہے جو اختیار نہیں کیا گیا؟ بالکل ایسے ہی. یعنی قتل غارت گری کی، بچے مارے، خواتین کی بے حرمتی کی، جائیدادیں تباہ کر دی، اور ان کے لیڈروں نے ساری عمر جیل میں گزار دی. سید علی گیلانی ہے، اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں. تو یہ جبر کا کوئی ہتھکنڈا تو کامیاب ہوا نہیں. ٹھیک ہے. جب کوئی ہتھ کنڈے ناکام ہو جاتے ہیں تو تحریک اسٹیبلش ہو جاتی ہے، دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. اور اب دنیا نے اس کو کیسے تسلیم کیا؟ دنیا نے اسے ایسے تسلیم کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر امریکہ کے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں مسئلہ حل کراؤں گا. تو اب اگر دنیا اس مسئلے کو حل کرانے پر تل گئی ہے، اور اس کے باوجود تل گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی تیسرے فریق کی اور کسی چوتھے فریق کی مداخلت قبول نہیں کریں گے، اس کے باوجود بار بار صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے حل کرانا ہے تاکہ اس خطے میں پائیدار امن پیدا ہو سکے، امن لایا جا سکے. تو اس کے بعد ان کے پاس اب کوئی اور ہیلا بچا نہیں ہے اس تحریک کو تباہ کرنے کا. لہٰذا ان پر یہ گھناؤنا الزام لگایا جا رہا ہے. یہ گھنانا جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو آزادی کی جدوجہد ہے. جو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ بدصورت ہے، کمینگی پر مبنی ہے اور گھناؤنا ہے. خیال یہ وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو یہ تنکے کا سہارا لے رہی ہے گورنمنٹ، کیونکہ پوری دنیا منشیات کے خلاف ہے، ان کو قبول نہیں کرتی، اور اس کے خلاف حتی الامکان سخت سے سخت سزا اور اس کے پابندیاں لگانے کا ایک وہ لوگوں کا رویہ ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، آزادی کی تحریک کو دنیا نے تسلیم کر لیا ہے. یہ اسٹیبلش آزادی کی تحریک ہے، اور جنہوں نے آپ نے جبر کا ہر ہتھ کنڈا اختیار کیا اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اپنی جان سے، آبرو سے، مال سے. ٹھیک ہے، تمام ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود وہ ڈٹے رہے. شنیلا، مجھے یہ بتائیے گا، اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں استعمال کر کے اتنی بڑی تحریک کو کیا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ کیا اسے بدنام کیا جا سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ شکریہ ناہید. دیکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا نا. اسی وجہ سے وہ اس الزام کی طرف جا رہے ہیں، اور اس الزام کے لیے یہی کچھ ہوگا جیسے ہم نے پہلگام میں دیکھا ہے. پہلگام کے اندر انہوں نے کس قسم کا فالس فلیگ آپریشن کیا، دنیا کے اندر دہائیاں ڈالنے شروع کر دی، اپنے سوشل میڈیا کو متحرک کیا، اپنے لوگوں کے ذریعے جا کے انہوں نے سفارت کاری کی. لیکن کیا ہوا کہ ایس سی او کا سمٹ ہو یا او آئی سی کا سمٹ ہو، یو این کا ہو یا بھی برکس کا ہو، کہیں پہ بھی ایک لفظ وہ ایڈ نہیں کروا سکے کہ پہلگام میں دہشت گردی ہوئی ہے اور اس کے اندر پاکستان ملوث ہے. اس کے بجائے پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر جو انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے اس کو دنیا مذمت کرنا شروع ہو گئی، اور دنیا مان رہی کہ ہاں بلوچستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے. تو اب چونکہ وہاں پہ 77 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، اور انہوں نے 370 335A جو آرٹیکل تھا اس کو ریووک کیا، اس کے باوجود مودی سرکار کو کوئی پذیرائی اپنے ملک کے اندر نہیں ملی. اس کی بنیاد کے اندر وہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکے. ابھی بھی جب وہ الیکشن ہوئے تو کشمیر کے اندر ان کو شکست ہوئی ہے، جیل میں بیٹھا ہوا حریت پسند جو ہے وہ جیت رہا ہے. تو اب ان کو کہیں کچھ نظر نہیں آیا. ایک تو انہوں نے پہلے پہلگام کی وجہ سے ایک ہزیمت اٹھائی نا، دنیا نے ان کے موقف کو نہیں مانا. اس کی بجائے ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پھر انڈیا کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہندوتوا نظریہ یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر تھوپ رہے ہیں، جو وہاں پر اقلیتوں کا جینا حرام کیا ہوا، وہ ساری چیزیں اب انٹرنیشنل
انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہی ہے, لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بات ہوگی, تو اس سے نظر ہٹانے کے لیے یہ ایک گھنونا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ چونکہ دنیا منشیات کو لے کے بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, تو ہم ان کے اوپر الزام لگا دیں کہ جس کے ذریعے فنڈنگ ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں, تو یہ بھی اسی طرح ناکام ہوگا جس طرح ان کا پہلگام کا ڈرامہ ناکام ہوا تھا. کیونکہ دیکھیں دنیا بار بار آپ کی جھوٹ کو نہیں سن سکتی, بغیر ثبوت کے آپ کے الزامات کو سچ نہیں مان سکتی. اب یہ جدید دور ہے, ڈیجیٹل کا دور ہے, اس کے اندر آپ کچھ نہیں چھپا سکتے, سب کو سامنے آ جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. 37-35A غالباً صافی صاحب آپ اس کے باوجود بھی جو ایک اسپیشل اسٹیٹس چینج کر دیا گیا تھا, اس کے باوجود نے دیکھا کہ آپ اس معاملے کو دبا نہیں سکے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول ہونے والی نہیں ہے. یہ آزادی کی تحریک ہے جو وہاں کے رہنے والے لوگ چلا رہے ہیں, انڈیجنس موومنٹ ہے جس کو اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں جاتا ہے. ایک بڑا اہم اور بھی موضوع ہمارے پاس ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے پروگرام میں, اور وہ موضوع یہ ہے کہ اس وقت ہمیں 10 جولائی تک شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ہے. یہ فورکاسٹ جاری کر دی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے NDMA اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی جاری کی ہیں. عوام کو ندی نالے اور پل عبور کرنے سے گریز اور فوری حفاظتی تدابیر اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئکلی میں تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتی ہوں, 26 جون سے 6 جولائی کے دوران جو ہے 72 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج اور اس بارشوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں 28 اموات ہیں, بلوچستان میں 7 ہیں, پنجاب میں 22 ہیں, آزاد کشمیر میں 4 ہیں اور سندھ میں 15. 130 سے زائد افراد جو ہیں بارش کے ان واقعات میں زخمی ہوئے ہیں, اور مالی جو نقصان ہے وہ اس کے علاوہ جگہ پر ہے. پھر اس کے علاوہ جو ریسکیو اس وقت سرگرمیاں جو تمام تر ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ ہر سال ہی ہم اس کو فیس کر. اس کے لیے ہمیں مستقل بنیادوں پر اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. جو بڑے ممالک ہیں obviously وہ اس پر اسٹریٹجی نہیں بناتے ہیں, بڑی کانفرنسز میں کچھ ٹارگٹس جو ہیں وہ سیٹ کر لیے جاتے ہیں, لیکن ان گولز کو اچیو کرنا ان کے حق میں نہیں ہے, ان کے مفاد میں نہیں ہے, اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو لوکل لیول پر کیا کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان جس طرح اس سے متاثر ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور کلائمیٹ رسک انڈیکس میں ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ پاکستان شروع کے ٹاپ 10 میں شامل ہے، لیکن اب اس رینکنگ میں پاکستان مزید اوپر آ چکا ہے. حافظ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے طور پہ پوری تیاری کر رہے ہیں جس طرح سے تمام تر معاملات ہیں، جو حالات ہر سال ہی ہم یہ تمام تر چیزیں فیس کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے. یورپ میں جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں 40 ڈگری پہ وہاں پہنچتا ہے جب گرمی ٹیمپریچر جو ہے، تو فوری طور پر وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے. اوورال سبھی اس کا شکار ہیں، لیکن ہمارے جیسے ممالک جو ہیں ترقی پذیر ممالک، وہاں پر جو حالات ہم ہر سال فیس کرتے ہیں، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی ہے. ناہید، یہ بڑی بہت خوفناک صورتحال سے پاکستان دوچار ہے کہ مونسون سے پہلے ہی مونسون سے زیادہ کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں اور ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو سیلاب اور تباہ کاریوں کا سامنا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ 3 تاریخ کو پرائم منسٹر گئے ہیں آذربائیجان، وہاں ECO کی کانفرنس کا بھی مرکزی محور موسمی تغیرات اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات تھا، اور اس میں پاکستان نے بھرپور انداز سے اپنا کیس پیش کیا اور پاکستان نے یہ بتایا دنیا کے ممالک کو اور ECO کے فورم کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرایا کہ دنیا میں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے گلیشیئر پگھلنے کی، اس سے صرف پاکستان متاثر نہیں ہوگا بلکہ اس سے ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اور اس سے ساری دنیا کو اس بارے میں اولین سطح پر ترجیحی بنیادوں پر اقدامات لینا ہوگے. پاکستان پہلے ہی اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ انٹرنیشنل فنڈ جو ہے وہ قائم کیا جائے، کیونکہ دیکھیں کاربن کے اخراج میں پاکستان کا 2% بھی حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان ان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے جو اس وقت موسمی تغیرات کا بری طرح شکار ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں کہ صرف محض 24 گھنٹے میں 8 اموات ہو چکی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا 126 اموات جو ہیں تقریباً 2 ہفتوں کے دوران ہوئی ہے. یہ صورتحال جو ہے صرف پاکستان کو اس کا سامنا نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کو اس کا سامنا ہے، اور دنیا کو اس کے لیے مربوط اور جامع کوششیں کرنا پڑیں گی اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت جو ہے آگے بڑھنا ہوگا. پاکستان کے اس مطالبے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل فنڈ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اس میں وہ ممالک جو پسماندہ قرار دیے جاتے ہیں، جو نسبتاً کمزور ممالک ہیں معاشی طور پر، ان کو اس فنڈ کا مناسب حصہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے ملکوں میں اس کے سدباب کے لیے مناسب اقدامات کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، لوکل لیول پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، فوری طور پر جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی تھوڑی سی آپ اپنی رائے دیجیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، ساری دنیا اس میں شامل ہوتی ہے، وعدے وعید کیے جاتے ہیں، کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیے جاتے ہیں، لیکن کام اس لیے نہیں ہوتا. بڑے ممالک 70% آلموسٹ اس میں فنڈز بھی لے جاتے ہیں اور فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا، ہم پھر ایک مرتبہ نقصان اٹھاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر اس پر صحیح سنجیدگی سے کام شروع ہو جائے تو پھر ان کی اپنی گروتھ، اپنی اکانومی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. تو اس میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟
دیکھیے ہمارے پاس اس وقت آپشن یہی ہے جو موجودہ قیادت اور اس سے پہلے پی ڈی ایم 1 اور 2 کی حکومت جب تھی تو اس دوران حکومت نے اور موجودہ قیادت نے ہر فورم پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی ہے اور اس مسئلے کو کوپ 27 سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی فورم تھے ہر فورم پہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، برکس کا ہو، برکس میں براہ راست پاکستان نہیں ہے لیکن پاکستان کے جو دو قریبی دوست ممالک ہیں چین اور ترکی وغیرہ، انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سی او کا ذکر کیا، اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جب بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں پاکستان یہ مسئلے اٹھاتا رہا ہے لیکن سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ تو عالمی رد عمل جو ہے اس پہ خصوصاً جو بڑے مغربی ممالک ہے اور بڑے انڈسٹریز پہ مبنی جن کی معیشت ہے وہ ممالک ان ممالک کی کوئی سنوائی نہیں کرتے جہاں پہ ان کی وجہ سے تباہی پھیرتی ہے۔ افریقہ کے ممالک ہو گئے، پاکستان ان تمام ممالک میں سرپرست ہے جو کلائمیٹ چینج کے خطرات سے دوچار ہے، لیکن یہ مسئلہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گا۔ پاکستان نے اس مسئلے کو اجاگر ضرور کیا ہے لیکن عالمی برادری کا رسپانس اسی طرح نہیں ہے اور مقامی سطح پہ عوامی شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم فطرت سے کہہ لیں گے، قدرت کو للکاریں گے تو پھر قدرت کا انتقام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ درختوں کی کٹائی، ہماری جو جنگلات کی تباہی ہے، ہماری جو انوائرمنٹ کی تباہی ہے، اس میں ہم اپنے جو ہم شہری ہے ہمارا بھی بہت کلیدی کردار ہے، تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تعلیم کو عام کرنا ہوگا ہمیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور کون سے بڑے بڑے چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے، عالمی سطح پہ ابھر رہا ہے اور ابھی ذکر ہو گیا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں، اس کی تفصیل بھی ڈسکس ہو گئی۔ میں آپ کو ذرا سا گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو پرائم منسٹر آفس سے ایک ہدایت جاری ہوئی ہے عوام کے لیے اور انہیں کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کو اس عرصے میں یہ کرنی ہے۔ بالکل ہاں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہیں، یہ تو آ جاتی ہیں، چاہے موسمی تغیر کی وجہ سے آئیں چاہے اتفاقاً آ جائیں، اس کا آپ اس کی چیزوں کو، اس کے نقصان کو روک نہیں سکتے۔ اب دیکھیے امریکہ دنیا کا طاقتور ملک ہے، بہت زیادہ اس کے پاس وسائل ہیں، ابھی وہاں سیلاب آئے ہیں اور درجنوں لوگ مارے گئے ہیں اس میں اور بہت بڑے پیمانے پہ املاک تباہ ہو گئی ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ لیکن کیا روک سکتے ہیں؟ مس مینجمنٹ کو روک سکتے ہیں۔ مس مینجمنٹ سے تباہی کا جو حجم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس سے ہلاکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، نقصان بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو ہوتا آیا ہے وہ یہی تھا کہ آپ کے پہلے سے پریکاشنز آپ نے نہیں لے رکھے، آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کر رکھا، معاف کیجیے گا، لہذا تباہی کا دائرہ بڑھ گیا۔ تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں خبردار ہے، پہلے سے اقدامات کر لیے گئے ہیں، این ڈی ایم اے کو بھی کہہ دیا گیا ہے، بلدیات کو اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے اور عوام کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ اس طرح سے ہر چیز سیم پیج پر آ گئی ہے۔ اگر سیم پیج پہ یہ سارے معاملات ہوں تو پھر یعنی جو آفت قدرت کی طرف سے آنی ہے اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نقصان کو محدود کر سکتے ہیں۔ یہ ان کوششوں کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور عوام کو چاہیے کہ ان کی یعنی جو ہدایات دی گئی ہیں انہیں فالو کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے نقصانات شریلا ہوتے رہتے ہیں۔ سیلابی علاقے میں لوگ دریاؤں کے قریب جو سارا ہم یہ دیکھتے ہیں ہوٹلز وغیرہ تعمیر کر لیے جاتے ہیں ان کی گزرگاہوں میں، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ابھی سوات والا جو معاملہ ہوا، اس میں ایک ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ان تمام تر چیزوں کو ریئلائز کریں، ایک سینسٹیوٹی جو ہے وہ پبلک میں ضرور ہونی چاہیے۔
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ناہید. بات یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کے اندر کوئی ایسی قدرتی آفات آنے لگتے تو الرٹ جاری کیے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہاں کی جو عوام ہوتی ہے مزید کیئرفل ہو جاتی ہے کہ جو جس جگہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم نے اس سے دور رہنا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں الٹا یہ ہوتا ہے. میں وکٹم بلیمنگ کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ جب ایک الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ بارشیں ہیں, برسات کا موسم آنے لگا ہے, تو آپ سفر سے گریز کریں, وہ سفر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے, اتنے ہی لوگ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں, آپ غیر ضروری سفر نہ کریں. پھر لوگ اندر باہر ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر موسم اچھا نظر آتا ہے تو ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں. جو دنیا ہے نا دیکھیں, وہ تو ان کے وہاں پہ تو انڈسٹری جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, ان کی وجہ سے وہاں سے جو ان کی انڈسٹری کی سے گیسز خارج ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے دنیا کے اندر موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہیں اور ہم اسے گزر رہے ہیں. انہوں نے ہمارا نہیں اتنا ساتھ دینا, ہم نے اپنا ساتھ اب خود دینا. کوئی کسی کے ساتھ نہیں دے گا. بالکل, بہت زیادہ امداد کرتے کرتے بھی بعض ممالک پھر تنگ آ جاتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں. ایک تو لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ دیکھیں آپ نے اپنی حفاظت اب خود کرنی ہے. مس مینجمنٹ جو ہوتی ہے حکومت کے کھاتے میں, اس کو ہم بلیم کر لیتے ہیں, اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن جو عوام ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. پھر ہمیں پالیسیز بنانی ہوگی کہ جو مشروم کی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیاں اگ رہی ہیں درخت کاٹ کر کے, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. دریاؤں کے قریب جو آبادی, ٹھیک ہے جی, دریاؤں کے قریب جو آبادی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. دریاؤں کے اندر ہوٹل نہیں بننے چاہیے. پلاننگ جو ہے دریاؤں کو صفائی ہمیں نظر آنی چاہیے. کے تحت ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام تر چیزوں پر بات بھی ہو اور اس پر کام بھی کیا جانا چاہیے. ابھی ایک اور ہمارے پاس بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس میں مخصوص نشستوں پر جو اس وقت حلف برداری کا معاملہ ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. اپوزیشن نے کے پی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے قانونی مشاورت بھی شروع کر دی ہے اور 21 جولائی کو کے پی اسمبلی میں سینٹ انتخابات جو ہیں وہ شیڈیول کر دیے گئے ہیں. تحریک انصاف کے پی کے سینٹ الیکشن میں سیٹیں کم ہونے کا اس وقت ہمیں امکان نظر آ رہا ہے. حالانکہ 2/3 میجورٹی ہے, لیکن اس کے باوجود شدید اختلافات پارٹی میں موجود ہیں جو اس وقت ان کو نقصان پہنچانے کا اس وقت احتمال موجود ہے. جی حافظ صاحب. کے پی کے کی سیاست ایک عجیب مخمصے کی سیاست چل رہی ہے وہاں پر, جب سے سینٹ کے 11 سیٹوں کی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ہے, اور اس میں 10 اور 11 تاریخ کو کاغذات داخل کرنے ہیں اور بہت نزدیک آ رہی ہے تاریخ, اور 16 کو سیکروٹنی ہونی ہے, 21 کو اس کی پولنگ ہوگی. اب صورتحال یہ ہے کہ 145 کا ایوان ہے, اس میں حکمران پارٹی کے پاس ہے 93 اور اپوزیشن کے پاس ہے 53. اب صورتحال یہ ہے کہ 93 میں سے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے 88 جو پی ٹی آئی بیک تھے, اور اس میں بھی شامل تھے 53 وہ ارکان ہیں, 35 وہ ارکان ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں. آج وہ انڈیپینڈنٹ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جو ہے 55 کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن جب تک 35 ممبر جو ہے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ آزاد ہیں سینٹ کے الیکشن میں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو فارمولے کے تحت اگر پی ٹی آئی کو 7 سیٹیں مل رہی ہیں اور اپوزیشن کو 4 سیٹیں مل رہی ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ وہاں پر ایک نیا چینج جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں نظر آ جائے. اور پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی اختلافات چل رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی مہم چل رہی ہے, وہاں پر تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تحریک نہ چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ساری گروپنگ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں اثر انداز ہوگی, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آزاد امیدوار جو ہیں, جو آزاد وہاں پر ارکان ہیں, وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے سکتے ہیں, اور اپنی مرضی جب ان کا ووٹ چلے گا تو یقیناً جو ہے پی ٹی آئی کو سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, آپ کس قدر تبدیلی وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے کتنی شدت اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں ناہید, تبدیلی تو وہاں پہ 13 سالوں سے آ چکی ہے اور وہ بھگت بھی رہی ہے خیبر پختونخوا کی عوام. اب کوئی نئی تبدیلی متوقع ہے؟ جی, اب جو ہے ایک دفعہ مجھے جو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی میں ٹوٹ پوٹ ہے, اب پارلیمان کے اندر بھی اس کا ہمیں بدترین نظارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. چونکہ وقت سے پہلے ہے, مجھے ریزلٹس کا تو نہیں پتا کہ کتنے ان کے بکھیں گے اور کس طرح یہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے. کیا جو قانونی قدغن نہ ہونے کے باوجود اگر پی ٹی آئی کے اراکین اپنے پارٹی کے ساتھ لائل رہتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوگی. لیکن دوسری جانب اگر ہم بظاہر دیکھیں تو پی ٹی آئی میں علی امین گروپ الگ ہے, اسد قیصر گروپ الگ ہے, علی گوہر خان گروپ الگ ہے, اور اس کے علاوہ عمر ایوب گروپ الگ ہے, اور ظاہر سب سے بڑا گروپ اور پاورفل گروپ تو اڈیالہ گروپ ہے, وہ الگ ہے. تو یہ تمام چیزیں اس حوالے سے اگر آپ میرا تجزیہ چاہیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی
ٹی آئی جو ہے وہ بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تنظیم ان کے پہلے سے کمزور تھی اور اب پارلیمانی قوت بھی ان کی خیبر پختونخوا کے اندر اس کو بھی شدید چیلنجز درپیش ہیں. ان چیلنجز میں obviously کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنے گروپس وہاں پر موجود ہیں جن کی طرف صافی صاحب نے اشارہ کیا, تو اتنے اختلافات ہونے کے بعد اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو پھر اس میں الزام کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے اندرونی اختلافات اور خلفشار جو ہیں یہ ذمہ داری پارٹی پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ تو کوئی اس میں شبے کی بات نہیں ہے ناہید کہ جو اختلافات ہیں خود بائی ڈیزائن موجود ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, اس کا تو کوئی اور ذمہ دار ہے نہیں. لیکن یہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو ایک اور سطح سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہو کیا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی آئینی عدالت کا فیصلہ آ گیا, اب اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کے پی اسمبلی میں, جی ہم ان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے. حلف نہیں اٹھانے دیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے تقاضے پر عمل نہیں ہونے دینا, ایک بات. دوسری بات, آپ نے اب تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیے, اور اگر آپ اب بھی نہیں ہونے دیتے تو سینٹ کے الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے. آپ سینٹ کے الیکشن کو بھی روکنا چاہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ آئین کے تقاضے پہ عمل درآمد نہیں ہونے دینا چاہتے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے, اب تک آپ پی ٹی آئی جو کچھ کرتی آئی ہے وہ پیش نظر رکھیں, 9 مئی کو بھی پیش نظر رکھیں, اور دیگر یعنی جو کچھ یعنی پاکستان کی مسلح یعنی ڈیفینڈرز کے ساتھ کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کا طرز عمل بھی پیش نظر رکھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جمہوریت, ریاست اور آئین اور پارلیمنٹ یہ چاروں ادارے ناکام ہو جائیں. یہ کوشش ہو رہی ہے, اور یہ کوشش پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہے. اگر کوئی رزلٹ وہاں آپ کو نظر آتا ہے, یہ سب چیزیں تو واضح ہیں, اگر چیز اب اس میں کوئی ابہام رہا نہیں ہے, سب وقت ختم ہو رہا ہے. کے پی اسمبلی میں اگر آپ کو رزلٹ دوسرا نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا, ایک تو کے پی اسمبلی کے حوالے سے جو محرم کے بعد 10 محرم کے بعد کہا گیا تھا کہ احتجاجی تحریک ہوگی, تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ پہلے جو ساری جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے, اس کا نتیجہ ناہید بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جس وقت سے یہ لوگ اقتدار سے نکلے ہیں آئینی طریقے سے 2022 سے, اس وقت سے یہ ایک تحریک کے موڈ میں ہی ہیں, اور بہت سی تحریکیں جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں. کبھی وہ دھرنا دیا جا رہا ہے, کبھی لانگ مارچ کیا جا رہا ہے, کبھی اسمبلیوں سے استعفے دیے جا رہے ہیں, کبھی صوبائی اسمبلیاں توڑی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی یہ آخری مارکہ ہے, یلغار ہو رہی ہے, ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے کہ ریمیٹنس بھیج دے. پھر وہ جو امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہو رہے تھے ان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کبھی وہ سینیٹر سے خط لکھوائے جا رہے ہیں پاکستان کو پابندیاں لگوا دے, کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ چاہتے کہ ڈیل نو. وہ تمام تحریکیں جو ہمارے سامنے وہ فلاپ ہو چکی ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو عوام ہے نا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو ایک ترقی کی راہ پہ ہم چل پڑے ہیں ہم اسی کے اوپر چلتے جائیں. وہ انتشار کی اور اس سیاست سے تنگ آ چکے. دوسرا ان کے اپنے اندر بھی بہت ڈیوائیڈ ہے, ہر بندہ دوسرے بندے کے اوپر شک کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی کے ساتھ لائل نہیں, یہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ لائل نہیں. بانی پی ٹی آئی بھی ہر بندے کے ساتھ شک کرتا ہے, وہ ہر بندے کو مختلف قسم کے ہدایات دیتے ہیں. وہ علیمہ خان کو کچھ اور کہیں گے, وہ بیرسٹر گوہر کو کچھ اور کہیں گے, وہ امین گنڈا پور کو کچھ اور کہیں گے, اور ایک کھچڑی سی پک رہی ہوتی ہے. پھر جو ان کے سوشل میڈیا وارئر ہیں, ہر بندہ اپنے آپ کو ایک لیڈر سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے ایک نئی دہائیاں ڈال رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو بھی تحریک ان کی چلتی ہے وہ ناکام ہوتی ہے, کیونکہ ان کے آپس میں اندر اتحاد نہیں ہے. کوئی ایک مربوط حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور جہاں تک صوبائی اسمبلی کی بات ہے, پہلے تو وہاں پہ ایوان کو پورا کیا جائے, جو مخصوص نشستیں ہیں ان سے اوتھ ہی نہیں لیا جا رہا, ان کو اوتھ لیا جائے گا پھر ہی سینٹ کے الیکشن ہوں گے. اور اس فیصلے کے بعد ان کے کتنے لائل ان کے ساتھ رہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ obviously یہ ساری باتیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائیں گی جب کہ انتخابات ہوں گے. فیلڈ مارشل نے آج جو نوجوانوں سے خطاب کیا, عاصم منیر صاحب نے, اور جس طرح سے انہوں نے بھارت کی جنگ کے حوالے سے بات کی کہ آپریشن سندور میں ہمیں جو ناکامی بھارت کی طرف سے نظر آئی ان کی ناکام حکمت عملی تھی, اور وار کے حوالے سے جو ان کی اسٹریٹجی تھی, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئی. اور
ان کی جو تیاری تھی وہ اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس میں ہمیں نظر آتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہر قسم کی تیاری کے لیے اور تیاری کے ساتھ موجود ہے اس وقت میدان میں. ہم لوگ تیار ہیں اور یہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے ذہنی تیاری، عملی فہم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس پر میں چاہوں گی کہ کوئکلی جو میرے پارٹیسپنٹس ہیں وہ آپ اپنی رائے دے دیجیے گا. جی حافظ صاحب. دیکھیں، یہ فیلڈ مارشل نے جن حقیقتوں کو اجاگر کیا ہے اس میں یقیناً یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس میں ہائبرڈ اور نان ہائبرڈ یہ دونوں پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلزم اور اہلیت، صلاحیت، یہ تمام امور جو ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور یہی وہ بنیادی پہلو ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ پروفیشنل انداز سے اور تکنیکی مہارت کے ساتھ آگے بڑھی ہیں، اور انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر دشمن کو جو ہے زیر کیا ہے. اور یہ پاکستان کی عسکری قیادت کی شاندار فتح تھی، اور ان کی تکنیکی صلاحیتوں کا یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے. ٹھیک ہے جی صافی صاحب. دیکھیں، آرمی چیف نے بہت واضح پیغام دیا ہے کہ ہم تیار ہے اور ہم متحد ہے. یہ سب سے بڑا پیغام ہے ہمارے دشمنوں کو، چاہے وہ ہمارے صفوں میں چھپے ہوئے دشمن ہے، چاہے ہمارے سرحدوں کے باہر ہے. بتایا گیا ہے بڑی واضح انداز میں کہ روایتی وارفیئر ہو یا غیر روایتی وارفیئر، اگر پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو ان کو ایسا جواب ملے گا جو مئی میں بھارت کو جو جواب ملا ہے لوگ اس کو بھول جائیں گے. اور رفتہ رفتہ ویسی بھی بھارت اپنی ناکامیوں کو اب تسلیم کر رہا ہے، اور ان افراد کے نام بھی وہ اناؤنس کر رہے ہیں جو مئی کے اس میں مارکے میں کام آئے ہیں، اور پاکستان نے جو ایک بہت سخت جواب دیا تھا. تو آرمی چیف نے اسی تسلسل میں بات کی ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی ہے، اور فیوچر میں اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کی جائے گی تو اس کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا. بالکل. اور فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ واضح پیغام جو ہے یقیناً یہ بہت اہم ہے ہمارے ان دشمنوں کے لیے جو ملک سے باہر ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ملک میں اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کی کیا رائے اس پہ؟ دیکھیے، میں ایک ہی جملے میں کہوں گا کہ ایک ویژنری سپہ سالار کا یہ خطاب ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کامیابی کے بعد ہم مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں گئے، اس کے بعد کے جو تقاضے ہیں ان پہ ہماری نظر ہے. یہی بات انہوں نے زیر تربیت افسروں سے کہی. دوسری بات انہوں نے پیغام انڈیا کو دیا کہ دیکھیے، اگر آپ کوئی برا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کی نیت اگر صاف نہیں ہے تو پھر آپ کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا، اور پھر آپ اس سے پچھتائیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نیت درست کر لیں اور اس خطے کو امن کا خطہ بننے دیں. ٹھیک ہے جی شنیلا. بات یہ ناہید کہ جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی تھی بھارت نے، اس میں جب اس کو شکست ہوئی تو اس کے بعد اس نے پراکسی وارز جو ہے نا پاکستان کے اندر شروع کر دی ہیں. کوئی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، کچھ ڈیجیٹل دہشت گرد بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو یہی پیغام دیا کہ دیکھیں، جب پہلی جنگ آپ نے پہ مسلط کی تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اپنے وقت پہ، اپنے ٹائم پہ آپ کو جواب دیں گے، شروع آپ کریں گے، ختم آپ کریں گے. تو وہ اپنا بات انہوں نے پوری کی تھی. اب وہ پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ جو ہمارے اوپر جو پراکسی وارز ڈال رہے ہیں، آپ جو دہشت گردی ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، ہم وہ دہشت گردی بھی ختم کریں گے اور ہم آپ کی ہر جارحیت کا آپ کو جواب دیں گے. اور پاکستانی قوم دیکھ کے متحد نظر آئی ہے. یہی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا نا کہ پاکستان اور ہماری مسلح افواج کے درمیان گیپ ہے، عوام ان کے پیچھے نہیں کھڑی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری عوام کے اندر متحد تھی، ہماری عوام ہماری مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی، اور ہمیں ایک یونٹی جو تھی وہ نظر آئی تھی. تو یہی وہ ساری چیزیں تھی جو آج انہوں نے انڈیا کو پھر دوبارہ سے بتایا کہ ہم متحد ہیں، ہم ایک ہیں. اور جب آپ ہمارے اوپر جارحیت کرو گے یا کوئی پراکسی وار کرو گے یا ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرنے لگو گے تو ہم تم کو جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. میرے چاروں پینلسٹ میرے ساتھ پروگرام میں موجود رہے. آپ چاروں کا بہت شکریہ ہمیں کرنے کے لیے. اور ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے جو فیلڈ مارشل اس وقت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک روایتی طریقے سے جو جنگیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو جدید طریقے ہیں، ہم دونوں طریقوں سے لیس ہیں. دونوں طریقوں کے لیے سے اس وقت ہم جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور انہوں نے جو ہماری فوج کے
کے پاس جو مہارت ہے، جو جذبہ ہے، پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں، اس پر بہت اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور بھارت کے لیے جو اس میں کیٹیگوریکلی ہمیں میسیج نظر آتا ہے وہ بڑا اہم ہے. جس طرح سے بھارت کی ہمیں جنگی تیاری اس میں نظر آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہمیں نظر آتا ہے. پھر جو اسٹریٹجی اپنائی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس قسم کی ناکام اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت جو ہے وہ آگے آیا. ہم نے بار بار کہا کہ ہم تیار ہیں، لیکن ہم جنگ اپنے حساب سے کریں گے اور اپنے حساب سے اس کا جواب. جارحیت آپ نے کی، اس کا منہ توڑ جواب پاکستان نے دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.